बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वैस मंगल वाला और मेरी तरफ से आपको बरकत रमज़ान में बहुत खुशामदीद। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज का ये दिन है वो देखना नसीब फरमाया। नाज़रीन, रोज़े की जो कैफियत होती है वो ये होती है कि हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। ज़ाहिर है ये रोज़े का पेश नज़र मुकम्मल तौर पर नहीं होता, क्योंकि रोज़े का मकसद ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी में तकवा पैदा हो। तो भूख और प्यास से रुक जाना ये बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि इंसान अल्लाह ताला के हुक्म पर हलाल चीज़ों से भी रुक जाता है। लेकिन ये कैफियत तकरीबन 13-14 घंटे तक होती है, और 13-14 घंटे के बाद जब हम भूख की शिद्दत हमारे अंदर एक बढ़ जाती है और फिर हम इफ्तार के वक्त जब पहला लुकमा लेते हैं खाने का और पानी का एक घूंट पीते हैं, तो वो जो सारी भूख और प्यास की कैफियत होती है, वो जो एक तशनगी होती है और इंसान एक अजीब कैफियत में होता है, वो सारी कैफियत उस पहले लुकमे से और पहले घूंट से पानी के दूर हो जाती है। तो इससे ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो दुनिया की लज्जत है कि हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें खाना चाहते हैं और अपना पेट उन चीज़ों से भरना चाहते हैं जो कि नहायत महंगी चीज़ें और बड़ी लाविश चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों की हैसियत है क्या कि सिर्फ एक घूंट जाता है और आपकी प्यास बुझ जाती है, सिर्फ एक लुकमा आपके पेट में जाता है और आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, तस्कीन हो जाती है उस चीज़ की जो आपको पूरे दिन से परेशान कर रही थी और आप चाह रहे थे कि मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ पीऊं, लेकिन सिर्फ एक लुकमा और एक घूंट आपकी उस तशनगी को पूरा कर देता है। ये है सिर्फ उस खाने की और उस पानी की हैसियत। तो इस खाने की और पानी की जो जिद्दोजहद है वो भी इतनी ही होनी चाहिए। हम इस खाने और पानी की जिद्दोजहद में लगे रहते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी इसी रिस्क की तलाश में ज़ाया कर देते हैं। रिस्क का वादा अल्लाह ताला की तरफ से है और यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा और बेहतरीन रिस्क देगा। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ ख़बरें सारी दुनिया से, और सबसे पहले हम रुख करते हैं मदीना मुनव्वरा का। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाबरकत महीने का जो पहला अशरा था, पहले 10 दिन जो थे, वहाँ पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हाज़रीन थे उनकी तादाद की एक काउंटिंग हुई है और वो तादाद हमारे सामने आई है। ये है जी तकरीबन 9.8 मिलियन, यानी तकरीबन 10 मिलियन के करीब अफराद, यानी 100 लाख के करीब अफराद, 10 मिलियन अफराद पहुँचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर मस्जिद नबवी में, यानी कि और जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ियारत करने जो लोग आते हैं वो तकरीबन कोई 7.5 लाख के करीब लोग थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की, वहाँ पर हाज़िरी दी, सलाम पेश किया। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब जानते हैं, और खाना काबा में भी हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में काफ़ी रश होता है। इस हवाले से बहुत सारे काम किए जाते हैं। वहाँ की जो राहदारियाँ हैं उन तक रसाई को आसान बनाने के लिए काम किया गया, और जो ज़ायरीन हैं उनकी आमद व रफ्त को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, और वहाँ पर ख़ास तौर पर ज़मज़म का पानी और खाना भी तकसीम किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको भी रमज़ान मुबारक के महीने में वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो एक तो ये फिगर आया था कि जी 10 मिलियन लोगों ने वहाँ पर हाज़िरी दी। अब एक तरफ तो ये है कि जहाँ मुसलमान जोक दर जोक जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, हर मुसलमान वहाँ जाना चाहता है। हमारी भी आज़ाद रियासत 23 मार्च 1940 को जब इस मुल्क के हवाले से करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, 23 मार्च के मौके पर बड़ी शानदार परेड भी हुई। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और तमाम अंदरूनी और बैरूनी जो ख़तरात हैं और जो साजिशें हैं उनसे महफूज रखे। ईरान के दारुल हुकूमत में यौम पाकिस्तान के मौके पर बुर्ज आज़ादी को सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों से रंग दिया गया, रोशन कर दिया गया। और तेहरान में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मोहम्मद मुदस्सिर टीपू साहब, उन्होंने वहाँ जो तकरीब थी उसमें शिरकत की, और वहाँ पर यौम पाकिस्तान और नौरोज़ ये दोनों त्यौहार एक साथ थे। इन दोनों त्यौहारों की एक साथ जो वीडियो मैपिंग थी वो की गई, और पाकिस्तान और ईरान की तारीख़ में पहली मरतबा ये हुआ है कि इन दोनों त्यौहारों की एक साथ वीडियो मैपिंग की गई है। और रिवायती आलात की धुनों के साथ पाकिस्तान की
قومی یادگاروں کی تصاویر بھی تھی, دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے اور پاکستان کے قومی پرچم کو ایرانی پرچم کے ساتھ پیش کیا گیا. تو یہ دونوں ملکوں کے ایک طریقے سے یوں کہہ لیے ایک تو ہمسایہ ملک بھی ہیں اور دونوں اسلامی ممالک بھی ہیں, اور ان دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہونے چاہیے, تاکہ جب مسلم امہ کے ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے تبھی ہم جو ویسٹ کی طرف سے ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں ان کو ہم دور کر سکیں گے. تو ایک تو 23 مارچ کی چھٹی تھی جو ہم سب لوگوں نے منائی, اور اب عید کی چھٹیوں کا بھی انتظار ہے لوگوں کو. عید کی چھٹیوں کے حوالے سے کیا ہونا ہے, پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر 6 چھٹیوں کی جو تقریباً اناؤنسمنٹ کا امکان ہے, لیکن ظاہر ہے حتمی اعلان حکومت پاکستان کرے گی, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی چھٹیاں ہونی ہیں, لیکن امکان یہ ہے کہ 6 چھٹیاں ہوں گی. اور محکمہ موسمیات کی جو پیش گوئی ہے اس کے مطابق بدھ 10 اپریل کو عید ہونے کا امکان ہے, اور اس قمری کیلنڈر متعارف کروایا تھا فواد چودھری صاحب جب وہ وزیر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. اس کیلنڈر کے مطابق تقریباً 29 دنوں کا یہ روزہ ہوگا, جی تقریباً کیا بلکہ یقیناً 29 دنوں کا, مطلب 29 یا 30 دن میں سے کوئی دو آپشنز ہو سکتے ہیں نا, یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا. تو 29 جو ہے وہ دن ہوں گے اس مرتبہ رمضان کے, اور اس کا اختتام ہوگا 10 اپریل کو. تو 10 اپریل کو عید منائی جائے گی, یعنی 9 اپریل کو آخری روزہ ہوگا اور 10 اپریل کو عید منائی جائے گی. اور عید کا جو چاند ہے اس کا اعلان ہم سب جانتے ہیں کہ عید الفطر کا جو اعلان ہے وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرتی ہے, اور اگر یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی یعنی کہ بدھ کو عید ہوئی تو 10 اپریل بدھ کو عید ہوئی تو بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اور اتوار, بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار, یہ 5 دن تو جو ہے وہ عید کی چھٹی کے ہوں گے, اور ایک دن غالباً اس سے پہلے بھی چھٹی دے دی جائے گی. تو یہ منگل سے چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. تو 6 دن ہوں گے, ویکینڈ ملا لیجئے آپ اور عید کی چھٹیاں ملا لیجئے, اور ایک عید جو ہے وہ عید سے پہلے کے دن کی ملا لیجئے. تو 6 چھٹیوں کا معاملہ ہوگا اس مرتبہ. اب ان 6 چھٹیوں کو ضائع مت کر دیجیے گا سوتے ہوئے, اور بس ہم سب صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس صرف اور صرف عید کو سو کر گزاریں نا. عید جو ہے وہ لوگوں سے ملنے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو روزے ہم نے رکھے ہیں اس کے جو تحفے کے طور پر ہمیں وہ عید کا تہوار دیا ہے. تو اس دن عبادت کیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اور فلسطینیوں کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ختم فرمائے اور ان کو جو ہے وہ بھی سکون کی عید نصیب فرمائے. اچھا, اس وقت جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت ہو رہا ہے جی چاند گرہن. اس سال کا پہلا چاند گرہن آج ابھی ہو رہا ہے. پاکستان میں اور بھارت میں یہ چاند گرہن نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن جو بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر یہ چاند گرہن دیکھا جا سکتا ہے, جہاں پر ابھی رات ہے اور وہاں پر یہ چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے. اور اس سال کا پہلا مکمل سورج گرہن جو ہے وہ ہوگا جی 8 اپریل کو. یہ بھی پاکستان اور بھارت میں نظر نہیں آئے گا. اس وقت جو چاند گرہن ہو رہا ہے وہ کہاں کہاں دیکھا جا سک رہا ہے, آسٹریلیا, افریقہ, شمال اور مشرقی ایشیا اور یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی. تو صبح تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 9:53 پہ یہ شروع ہوا تھا اور یہ تقریباً 2:30 بجے کے آس پاس تک جاری رہے گا. پاکستان میں تو اس وقت نہیں, لیکن یہ کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نمازیں بھی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کے لیے جو عمل ہے, جو بہترین عمل ہے وہ سکھا دیا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, دوسرا چاند گرہن جو ہے اس سال کا وہ ہوگا 17 ستمبر کو, تو اس میں بھی بڑا ٹائم ہے. تو یہ اس وقت چاند گرہن ہو رہا ہے, اور ایک تو یہ گرہن ہے جو کہ لگا ہے چاند کو, لیکن ایک گرہن ہے جو کہ بھارت کے مدارس میں بھی لگ گیا ہے. اور بھارت کے مدارس میں کیا معاملہ ہوا ہے, بھارت کی ایک عدالت ہے, اس نے ملک کے سب سے زیادہ عالی ریاست ہے اتر پردیش, یو پی جس کو آپ کہتے ہیں, یو پی میں مدارس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اسلامک تعلیم جو دیتے ہیں بچوں کو, مسلمانوں کو, یو پی کی عدالت نے وہاں پر پابندی عائد کر دی ہے. اور یہ ایک ایسا قدم ہے, چونکہ وہاں پر انتخابات ہونے ہیں تو مودی سرکار جو ہے وہ اپنی اتھارٹی اور اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور بتا رہی ہے وہاں پر جو ہندوتوا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کہ مودی کس قدر ایک ایکسٹریمسٹ اور ہندوتوا کا نمائندہ شخص ہے, اور اس مودی نے دیکھیے مسلمانوں پر کیسی کیسی پابندیاں لگا دی ہیں. تو آپ اگلا ووٹ جو ہے, اگلی مرتبہ بھی ووٹ مودی سرکار کو ہی دیجیے گا, یعنی کہ بی جے پی کو ہی دیجیے گا. اور یو پی میں بنیادی طور پر ایک قانون تھا 2004 میں امپلیمنٹ ہوا تھا مدارس کے حوالے سے, اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے, تو اب اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا ہے.
اب بیسیکلی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تمام طلبہ و طالبات جو کہ مدارس میں پڑھتے تھے یہ ہندوستان کی سیکولر آئیڈیالوجی کے خلاف معاملہ ہے اور اب ان کو مدارس کو بند کر کے ان بچوں کو وہاں سے نکالا جائے اور ان بچوں کو روایتی جو سکولز ہیں وہاں پر ڈال دیا جائے. اب 24 کروڑ کی آبادی ہے یو پی کی, جتنی آبادی تقریباً پاکستان کی ہے اتنی آبادی ہے تقریباً یو پی کی, اور 5واں حصہ مسلمان آبادی پر مشتمل ہے. کوئی تقریباً وہاں پر 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ, یا تقریباً 4-5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اس جگہ پر. تو اب اتنے زیادہ آبادی والے ریاست میں جہاں پر اتنے زیادہ مسلمان رہتے ہو وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے, اور اس پر ظاہر ہے مسلمان شدید رد عمل تو کریں گے. 25,000 کے قریب وہاں پر مدارس ہیں اور وہاں جو پڑھنے والے طلبہ و طالبات ہیں ان کی تعداد ہے کوئی تقریباً 27 لاکھ کے قریب, اور 10,000 کے قریب وہاں پر اساتذہ ہیں. یہ سب افیکٹ ہوں گے ہندوستان کے اس کالے قانون کی وجہ سے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ ہندوستان کا جو ووٹر ہے وہ کیا کرتا ہے, کیونکہ ہندوستان کا ووٹر وہ گزشتہ کئی 2 الیکشنز میں تو مودی کو چن چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ معاملہ سنگین ہے اور یہ معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مسلمان اس وقت کمزور ہیں. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سمندر کے جھاگ کی مانند ہے, جو کہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ صورتحال بدلے. دعا کیجئے اور اس کے لیے کچھ عمل بھی کیجئے کہ مسلمان طاقتور بنے ہر میدان میں. صرف میں فورس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں علم کی بات کر رہا ہوں کہ جب مسلمان علم کے عروج پر تھے تو ساری دنیا انہیں مانتی تھی. آج مسلمان علم سے دور ہے تو بس ان کی کوئی وقت نہیں ہے دنیا میں. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے برکت رمضان. ویلکم بیک جی. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایک بہت ہی خاص شخصیت سے اب آپ کی ملاقات کروانی ہے, اور یہ شخصیت ایسی ہیں کہ جب آپ ان کی کہانی سنتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے دنیا میں اگر آپ محنت کریں تو. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. حکومت پاکستان نے ان شخصیت کو ہلال پاکستان سے نوازا, جو 23 مارچ کو صدارتی ایوارڈز کی تقریب ہوئی تھی اس میں انہیں ہلال پاکستان سے نوازا گیا. اب یہ کیوں نوازا گیا ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. پاکستان سے ایک شخص جاتا ہے امریکہ اور وہاں پر ایک کاروبار کا آغاز کرتا ہے, اور اس کے بعد کاروبار کا آغاز کرتے کرتے وہ شخص اتنی ترقی پاتا ہے کہ آج اس کے پاس ملٹیپل کاروبار ہیں, اور پاکستان میں بہت سارے ایسے سوشل ویلفیئر کے وہ پروجیکٹس چلا رہے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں تنویر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بڑے دنوں کے بعد آپ سے اسی بہانے ملاقات ہو گئی ہماری. چلیں اچھا. بالکل دیر آئے درست آئے. دیر آئے درست آئے. ہلال پاکستان آپ کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے نوازا گیا. کیا احساسات ہوتے ہیں جب بندہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ میڈل لیتا ہے, اور کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ڈیفرنٹ سی فیلنگ آتی ہے. انسان جب سوچتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا, ایک چھوٹے سے گاؤں سے چلا, کہاں پہ پہنچا, اور آج جو ہے نا وہ ایک اتنی جو ہے نا وہ جو حکومت پاکستان جس طریقے سے آپ کو نوازتی ہے, جس طریقے سے آپ کو ایک جو عزت ملتی ہے, اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ایک بیان نہیں آدمی کر سکتا. اسپیشلی جو میرے جیسا ایک بچہ جس کے لیے ایک ان پریویلیج سے علاقے سے اٹھ کے اتنی دور جاتا ہے, تو ایک ڈیفرنٹ سی فیلنگ ہے جو میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو آپ بنیادی طور پر شروع کہاں سے ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے آپ نے ٹرانسپورٹیشن, فوڈ اور مطلب مختلف کام آپ نے کر کے ان تمام کاموں کے عروج پر پہنچ گئے, لیکن آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ آغاز جب میں امریکہ گیا تھا تو میری جو سب سے پہلی جاب تھی وہ بیسیکلی ایک ڈش واشنگ کی تھی. اس کے بعد کیشیئر بنا, کیشیئر بننے کے بعد کک بنا, کک بننے کے بعد آہستہ آہستہ جو تھی نا وہ پروموشن ہوتی رہی ریسٹورنٹ میں نا. تو یہ محنت ظاہر انسان کرتا ہے ہوتی ہے. دیکھیں آپ پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی جو بھی کوئی کام ہوتا ہے نا اس کو اپنی حد تک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو میرا ایک میسج ہے سب کے لیے کہ اس کو حد تک نہیں سمجھے, اپنی ایک جو بھی ہے وہ ایک عزت سمجھے اور اس کو ایمانداری سے حلال روزی ہے, کوئی بھی کام کریں بالکل ایمانداری سے کام کریں, محنت کریں,
and the sky is the limit. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے یہ جو چھوٹا سا ایک کام ہے میں اس میں کیوں کروں, تو پھر آپ وہ چھوٹے ہی رہ جاتے. تو میرا تو ایک موٹیو یہ رہتا ہے کہ جی آپ بڑا سوچیں گے تو بڑا ہی کچھ ہوگا. سوچ کو بڑا کیسے کیا جائے, یہ میں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے میں ملتا ہوں, ان کی سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے, وہ شاید اس ٹیبل سے آگے کا نہیں سوچتے, کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوتا. کیا آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا لانگ ٹرم ویژن تھا, یا یہ کہ حالات ایسے بنتے گئے اور آپ آگے بڑھتے گئے؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ نے ایک چھوٹی سی جو چیز ہے نا وہ آپ میں شروع سے ہی ہوتی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں 15 سال کا تھا, جو میرے دوست مجھے اب اس واقعے کو یاد بھی کراتے ہیں کہ 1984 کی بات ہے. تو اس وقت میں نے نا ان کو بولا تھا کہ میں ایک دن امریکہ جاؤں گا. اچھا. حالانکہ کوئی پلان نہیں ہے, کوئی ریڈار پہ نہیں ہے, لیکن ایک ویژن تھا. اس میں میں جو نا اس ایج میں انسان ڈائجسٹ وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا اتنا, لیکن انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے معاملات تھے, آپ بہت ساری چیزیں. میرا جو ہوتا تھا بکس پڑھنے کا ہوتا تھا, کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیا, کوئی کہانیاں پڑھ لی, یہ وہ وغیرہ نا. تو ایک ویژن سا آنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی امریکہ میں یہ ہے, جو میرا تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ وہ وغیرہ نا. تو وہاں سے نا ایک چیز ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. ایسے میں نے نا بات کرنی شروع کر دی کہ جی ہم جو ہے نا ایک دن جو ہے نا میں امریکہ جاؤں گا, اور امریکہ جا کے تو میں نے نا کچھ بننا ہے. کیا بننا ہے یہ نہیں پتا. اب جیسے ہی امریکہ گیا ہوں تو پھر ایک چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک نئی چیز ڈیولپ ہونی شروع کی. نہیں جی میں یہ کروں, لوگ جو ہے نا اتنا پیسہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس پیسہ بنانے کے چکر میں اپنا جو ایک ویژن ہے نا, اپنی ایمانداری وہ بھول جاتے ہیں, جو کہ میں نے نہیں چھوڑی. تو اگر میں آج ادھر بیٹھا ہوں تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو میں یہ نہیں کہتا کہ جی امریکہ یا پاکستان میں یہ کہہ سکتا ہوں چیلنج نہیں, کوئی دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو کہہ سکتا کہ جی تنویر نے کسی کو کوئی دھوکہ دیا ہے, یا تنویر نے کوئی ایک پیسہ مارا ہے کسی کا. یہ بڑی اہم آپ نے بات کی, کیونکہ میں بہت سارے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ ان میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو 2 نمبر کام جب تک نہیں کرو گے اس وقت تک ترقی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بہت سارے لوگ اب اس بات پر یقین رکھنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں وہ اپنا اپنا ایک ایمان ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ نے, اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ایک دی ہے, چاہے وہ آپ نے نا حلال طریقے سے کما لو یا حرام سے کما لو, یا حرام سے کما لو, ملنا وہ ضرور ہے. لیکن اگر آپ حلال سے کماتے ہو نا تو آپ کا جو ذہن ہے وہ فلانتھروپی پہ بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ میری راہ میں 1-2 میں 10 دوں گا. بالکل. تو جب آپ اس طریقے پہ چلے جاتے ہیں نا, آپ کو وہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا. پر یہ آپ کا ایمان ہے, تو اپنے ایمان پہ قائم رہیں, تو اس پہ چلیں. بالکل صحیح طریقے سے ہر چیز آپ کے پاس آ جائے. اگر اس نے آپ کی قسمت میں 1 روپیہ لکھا ہے, وہ ملنا ہے, 1 کروڑ ملا ہے, وہ مل جائے گا. چاہے ادھر ہک کر کرک وہ ملنا ہے, چوری کر کے لے لو یا حلال محنت کر کے لے لو, تو ملنا ہے وہ راستہ آپ نے. تو کیوں ہم دوسری طرف جاتے ہیں؟ صرف فرق یہ ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ جو ہے نا سیدھے طریقے پہ جاتے ہیں, جو آپ نے شروع میں بات کی نا, تو آپ کا ایک ویژن بننا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی ایک آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ فیوچر کو دیکھ کے نا اپنے ڈیسیژن لیتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس, ٹھیک ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی پھر جب آپ فیلئر ہو جاتے ہیں, نہیں یار میری تو قسمت خراب نہیں, ڈیسیژن تو آپ نے غلط لیا نا. میرا ان کو یہ ہوتا ہے, پر ڈیسیژن آپ نے غلط لیا, یہ کہاں سے قسمت آ گئی اس میں. ایک کامیاب شخص جو کہ اپنے بزنسز میں بھی اور سوشل ورک میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہو اس لیول پہ. اچھا میں یہ بھی دکھا دوں ذرا, اس لیول پر پہنچے کہ وہ یہ ہے جی, جو کہ ایک اور میڈل, تو یہ ہم دکھا دیں, پرائڈ آف پاکستان ہے. یہ پرائڈ آف پاکستان ہے جی, جو کہ عطا کیا گیا جناب تنویر صاحب کو. اور یہ ہے جی ہلال امتیاز, جو کہ بیج لگایا جاتا ہے, اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت یہ بیج ہے. اور سینے پر جب یہ لگتا ہے تو پھر سینہ تھوڑا چوڑا ہو ہی جاتا ہے کہ ہاں واقعی پاکستان نے اس وقت آپ پھر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل. اور یہ دیکھیں نا, اگر یہ 25 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگوں کو ملتا ہے. بالکل بالکل. تو یو ہیو ٹو بی لٹل فارچونیٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری لکی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب آپ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا ایک دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدلتا ہے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کامیابی اصل میں ہے کیا. تو ایک تو یہ کہ کسی شخص نے اگر کامیاب ہونا ہے اور کامیاب بننا ہے, وہ کیا 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے اندر ہونی چاہیے یا ہر شخص کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے؟ فرسٹ آف آل جو ہے نا, جو سب سے بڑی چیز ہے نا, وہ ایک تو آپ کی آنیسٹی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے نا کنسسٹنسی ہے,
हाँ, थको मत, जल्दी थक जाते हैं हमारे यहाँ पे लोग। ठीक है, फिर कंटिन्यूटी है। अगर आप पाकिस्तान का देखें, जो पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा अलमिया है, जो ना हमें कंटिन्यूटी नहीं है। एक आदमी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो 2 साल के बाद वो अगर उधर नहीं रहा, वो प्रोजेक्ट उधर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगला जो आदमी आता है वो कहता है मैं इसका क्यों करूं। हाँ। तो कंटिन्यूटी नहीं है, और उसमें हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान है, बिल्कुल हमारे मुल्क का नुकसान है, जो टैक्स पेयर है उनका नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही अगर कंटिन्यूटी हो, तो फर्ज करें एक प्रोजेक्ट है, उसकी जो टोटल कास्ट है वो 10 रुपए है, मैं आया हूं, मैंने उस पर 5 खर्च कर चुका हूं, दूसरा आदमी आया, उसने ये नहीं सोचना कि जी 5 खर्च, वो नए सिरे से शुरू करेगा, वो नए सिरे से शुरू करेगा, 10 पे वो फिर नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमें जो चीजें चाहिए ना, वो कंटिन्यूटी चाहिए। बिल्कुल। हमारी सोच जो आपने बात की है ना, उस सोच हमें ये करनी है, कंटिन्यूटी की तरफ, ऑनेस्टी, बिल्कुल बिल्कुल, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आते, फिर जो फिलैंथ्रोपी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तनवीर साहब के, उन पर भी हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, बरकत रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब एक बड़ी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सियासी कुछ गैर सियासी दोनों बातें कर लेंगे। हमारे साथ रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, और आजकल ये क्या कर रही हैं ये यही बताएंगी, क्योंकि आजकल मामलात जो है ना वो हुकूमत के वो ऐसे हैं कि हुकूमत आ गई है, और आने के बाद अब बहुत सारे मरहले, बहुत सारे उनके सामने महाज खुले हुए हैं, हर महाज को टैकल करना है। अब वो महाज क्या क्या है और कैसे टैकल किए जा रहे हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और तमाम तर देखने वालों को मेरी तरफ से भी रमजान की बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, बहुत मुबारक हो आपको भी। और मुझे तो वो अफ्तारी याद है जो हमने आपके घर पे की थी, और दोबारा आ सकते हैं दोबारा, बिल्कुल। लेकिन ये डील हो गई हमारी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। ऐसे ना कि लोग कहेंगे कि पता नहीं अब कौन सी डील हो गई है। आजकल तो वैसे ही रमजान की डील अक्सर रमजान में चल रही होती है ना, आप देखें ऐड चल रहे होते हैं, ये डील वो डील, अफ्तार डील, सहरी डील, ये होती है ये डील। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि इस सवालों में मुझे ढील देंगे। डील हो सकती है, ढील नहीं हो सकती। भाई क्या क्या महाज खुले हुए, सबसे बड़ा इकोनॉमिक महाज है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले खबर देख रहा था कि गैस की बढ़ती हुई कीमत पर नवाज शरीफ साहब जो है वो बरहम हो गए। तो अब वो अपनी हुकूमत में ही बरहम होने का मुझे जरा मकसद समझाएं कि भाई काम आपने करना है, संभालना आपने है मामला, कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी वो भी आप ही का फैसला होगा, तो इसमें बरहम होने की क्या बात है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और मैं आपकी मशकूर हूँ। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर कि आप हंसते मुस्कुराते जिस तरह से आप लोगों को एंगेज करते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सुबह सुबह, अब तो खैर ये अब तो दोपहर हो गई, लेकिन वैसे तो सुबह ही है, लेकिन दिन के किसी भी हिस्से में अगर आप टीवी लगाएं और वहां पर हंसते मुस्कुराते हुए अगर आप लाइवली तरीके के साथ बात करें, तो भी मेरे ख्याल में जो है ना वो बात हो सकती है, और उम्मीद जो है उस पे सब कुछ कायम है। जहां तक रही बात इकोनॉमिक महाज की, तो देखिए यहाँ हुकूमत संभालने की, तो बेशक अभी आप भी जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर एक दिन बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। और मैं यहाँ पर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टी विच आई बिलोंग टू PMLN, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो तर्ज अमल काम करने का हम सब जानते हैं कि उन्होंने पहले दिन जिस दिन उन्होंने हलफ लिया उस दिन से, बल्कि तैयारी तो ज़ाहिर उससे पहले शुरू होती है, लेकिन उस दिन से लेके अब तक जो है वो इस चीज़ को बहुत सीरियस नोट के ऊपर ले रहे हैं। हर चीज़ में इसकी सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो यही है कि किस तरह से मुल्क को माशी बदहाली में से निकालना है, हमने किस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, और सिर्फ यही नहीं, अपने मुल्क की का वो जो खोई हुई एक साख्त है उसको कैसे बहाल करना। और यही मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो 16 माह की हुकूमत रही वो हुकूमत कोई आसान नहीं थी। PDM का दौर था, बहुत मुश्किल था, और सबको राजी रखना और सबको लेकर चलना, लेकिन उस हालात में भी जिस तरह से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया गया, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है उनकी लीडरशिप को जाता है। और दूसरी बात, अगर अब आज की बात आप करें, जो गैस बढ़ गई और ये हुआ, और उस पर आपने देखा कि उन्होंने फौरन नोटिस लिया और ओगरा को बुलाया गया, बात हुई, तो मैं ही समझती हूँ कि बेशक आप सही कह रहे हैं कि बरहम होना है क्या, लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ों को जो है उनको देख के चलना, कहीं ना कहीं अगर कोई गलती है उसमें इस्लाह की गुंजाइश करना, तो अब कोई भी डिपार्टमेंट हो, जगह हो, आप ये चैनल कंपनी अगर रन हो रही है तो उसमें अगर कहीं पे कोई किसी से गलती होती है, प्रॉब्लम आती है,
تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اس سے سارٹ آؤٹ ہوگا کیا, مطلب وہ قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے گیس کا کرائسس ہے, بالکل, اور بہت بڑا کرائسس ہے. قوم ہے جس نے گیس کا بے دریغ استعمال کیا ہے, تو ہم ہر چیز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, چاہے پھر وہ پانی ہو, گیس ہو, مطلب چاہے پھر کمیٹی کا آنے والا پانی ہو تو نل کھول دیں گے کیونکہ پانی آ رہا ہے. جی, تو اب کیا قیمتیں کم ہو جائیں گی یا کوئی اور دیکھیں ابھی دیکھیں جیسے ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے ہمیشہ ایسے لوگوں کے پروگرامز میں جا کے کہ جہاں پر آپ جو بات کہتے ہیں وہ اسی انداز میں پیش بھی کی جاتی ہے اور سمجھ آئی بھی جاتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ فوراً چیزیں مطلب ایک دم سے قیمت کم ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی گنجائش ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ اس کو بہتر طریقے کے ساتھ, ایک تو اس کا ظاہر ہے اس کا جو بریک ڈاؤن ہے کس طرح سے ایویلیویٹ ہو رہی ہے, کون سی سلیب, کیونکہ بعض اوقات دیر از اے ڈفرنس. انفارچونیٹلی سب سے بڑا پرابلم یہ بھی آ جاتا ہے, میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہی, اوور آل ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات جو خبر ہے وہ شاید کہیں کوئی اور معاملہ ہو, لیکن وہ اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو ڈس انفارمیشن کی مد میں پرفارم کیا جاتا ہے کہ وہ جو بات ہے وہ جو اچھی بھی ہوتی ہے وہ کہیں دب جاتی ہے. سو لیٹس ویٹ فار دا ریزلٹ, اور انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اب تو انفارمیشن منسٹر بھی ہر چیز کا فوراً جواب دیتے ہیں ہر چینل پہ. میرا جو ڈر ہے نا وہ کیا ہے کہ دیکھیں ابھی کیا بات کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے اور اس سے ہم قرض لیں گے, اچھا, اور ہم اپنی اکانومی کو دوبارہ سے ریوائیو کر لیں گے. بالکل بھائی اگر یہی کرنا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, IMF کے پاس جانا اور ان سے کہنا اچھا بھائی پیسے دے دو. اس میں کیا ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے یا کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے؟ اگر آپ نے اکانومی کو ریوائیو ہی کرنا ہے تو اصل بات تو وہ ہوگی کہ بھائی IMF کے بغیر کر کے دکھائیں. اتنے بڑے بڑے برینز ہیں جو کہ بڑے کمال کے لوگ ہیں, تو ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا کہ میں بھی IMF کے پاس جا کے کہوں تو وہ بھی کہے گا اچھا ٹھیک ہے بھائی IMF نے آنا ہے, تو پھر فرق کیا؟ کاش اتنا آسان ہوتا ہے ویسے, جس طرح آپ نے کہا کہ بڑا آسان ہے, میں بھی چلا جاؤں, میں بھی چلا جاؤں, میں بھی چلا جاؤں. مطلب حکومت میں اگر وزیر اعظم ہوں میری بات بھی IMF مان لے گا. بالکل ایسا نہیں ہوتا, ایسا یقیناً نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کے, میں پرسپیکٹو سے اس بات کو سمجھ رہی ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے, اور ہم نے سب نے دیکھا کہ گزشتہ جو دور رہا اس کے اندر 4-4.5 سال تک جس طرح سے, یا 4-4.25 سال تک جس طرح سے اکانومی کے پہیے کو یو ٹرنز لے کے بے دردی کے ساتھ بیڑا غرق کیا گیا, اور وہی فیصلے جو پہلے لینے تھے ان کا جو ہے وہ کیا حال کیا گیا. اگر میں اس بحث میں نہ بھی جاؤں تو ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے, کیونکہ جو ہو چکا ہے ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے, اب جو ہے ہم نے آگے بہتری کی طرف جانا ہے, اور وہ جو بہتری ہے اس کے لیے دیکھیں دیر آر سو مینی ڈفرنٹ تھنگز. یہ بات کہنا کہ یہ تو ہم جائیں گے تو مل جائے گا, ایسے نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو اتنے سارے ڈائلاگز جو ہیں وہ کیسے چلتے, کس طرح سے چیزیں ہوتی. اس ٹائم ہمیں جس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی بھی 16 ماہ کے دوران میں جس طرح سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے نہ صرف بچایا گیا اور IMF کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا گیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ خود میں ہی ایک بہت بڑا محاذ تھا اور محاذ ہے. ابھی اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن سے حکومت آئی ہے, نئے وزیر خزانہ صاحب تشریف لائے ہیں, پرائم منسٹر نے اپنی ٹیم جو انٹروڈیوس کرائی ہے اور جس طرح سے کیا ہے اس سے بہت ساری بہتری کی صورتحال آئی ہے. انٹرنیشنلی آپ کے اوپر ٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ بڑھا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور ایک چیز اور, صرف یہی نہیں کہ گیس کی قیمت بڑھا دی ہے تو شاید یہ ہوگا, اس کے علاوہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو لیکیجز ہیں, چاہے وہ بجلی چوری کی مد میں ہے, گیس چوری کی مد میں ہے, گیس لیکیج کی مد میں ہے, ان تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور بہتر سے بہترین جو ہے وہ ریفارمز بھی لے کے آئے جائیں. اور جہاں کہیں پر بھی سختی کی ضرورت ہے, گنجائش ہے اور سختی ہونی چاہیے, وہاں پر کسی کو معافی جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اور دیکھیے ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کی سزا ہے, لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا پرابلم, تھوڑا تو نہیں خیر اب تو زیادہ ہو گیا ہے کہ چور مچائے شور بھی ہو جاتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک فارم جو ہے اس کے اوپر ہم کسی کی دھجیاں بھی اڑا سکتے ہیں, کسی کو ہم بے جا ننگا بھی کر سکتے ہیں اور کسی پہ ظلم بھی کر سکتے ہیں. جبکہ ہم جن جگہوں کی مثال دیتے ہیں, اگر آپ امریکہ دیکھ لیں, بہت سارے چائنا دیکھ لیں, ان تمام ڈیولپڈ کنٹریز میں the media has been like اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس کا عمل جو
اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ریپیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. اور پھر وہاں پر ایک پراپر میں جس کو فالو کیا جاتا ہے, یہ نہیں کہ جو دل کیا جیسے دل کیا بات. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, ویسے تو رمضان ہے, خدا کرے کہ میری یہ بات کہیں, میری گزارش جو ہے وہ لوگوں کے دل میں اثر کر جائے کہ جب آپ کسی کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں تو یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ کارما آپ پہ بھی آ سکتا ہے. سو عزت سب کے ساتھ جو ہوتی ہے, جی بالکل آ جاتا ہے. اور لیکن یہ کہ تھوڑا سوچ سمجھ کے سنبھل کے چلیں, کیونکہ ملک بھی آپ کا ہے, گھر بھی آپ کا ہے. اور اگر گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا آپ بہن بھائیوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ایک ڈونلڈ لو کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, وہ گھر میں چل رہا ہے, وہ دیکھیں کس گھر میں چل رہا ہے, کس گھر کی بات کر رہے ہیں, میرے گھر میں تو نہیں, ہمارے گھر میں نہیں, لیکن باہر چل رہا ہے, لیکن ہمارے متعلق چل رہا ہے وہ. اب اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے, اور تمام پی ٹی آئی مخالف لوگوں کا بیان یہ آ رہا ہے کہ دیکھو ڈونلڈ لو نے تو منع کر دیا کہ جی ایسی تو کوئی چیز تھی نہیں سائفر کی, تو کتنا بڑا اس نے زبردست بیان دے دیا ہے, اور اس سے پی ٹی آئی کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. یہ کوئی لاجیکل بات ہے کہ آپ جس پر الزام لگا رہے ہیں وہ تو کہے گا ہی نا کہ میں نے نہیں کیا ہے. مطلب اگر آپ کہیں گے اویس نے چوری کی ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے تو نہیں کی ہے, تو اس سے میں کوئی ثابت تو نہیں ہو جاتا ہوں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں. کاش کہ جو لوگ ملک کے ساتھ, میں ایک یہی بات کہوں گی, چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں, کہ خدا را اپنی جو ایک نفرت کی آگ ہے, بے جا نفرت کی آگ, جو آپ کے, اور ایک شاید جس قسم کا بھی فطور آپ کے دماغ میں ہے, اس میں آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ہی گھر کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب گھر کے چراغ سے ہی اگر گھر کو آگ لگ رہی ہے تو اس میں کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں ہر ایک وہ چیز جس پہ پاکستان کو کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کو گندا کرنے کی بارہا کوشش کی گئی, چاہے وہ سائفر کیس ہو, چاہے شرمندگی تو یہ ہے نا کہ کوئی ہمیں دھمکی دے تو یہ شرمندگی ہے نا اصل میں. تو نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دھمکی دے تو پھر then you have to prove, تو اپنا ڈیمارش آپ لوگوں نے کیا. آپ دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہر وقت کیوں یہ ضروری ہے آپ کے لیے. بہت ساری اور چیزیں آپ نے بات کرنی ہے, آپ غربت کی اصلاح پہ بات کریں, آپ نے بات کرنی ہے, ہم لوگوں نے جب چارٹر آف اکانومی کی بات کی اس کے اوپر بات کریں, اس پہ کیوں بات نہیں کرتے آپ, اس پہ کیوں بات نہیں کرتے. پاکستان کو اس وقت کس طرح سے ہم چیلنجز سے نکال سکتے ہیں, پاکستان کی ایک سوورینٹی کا مسئلہ ہے, اور سوورینٹی کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں, کبھی ہم جی ایس پی پلس کے لیے یو میں خط لکھ دیتے ہیں, اور آپ بہت ایک ان کے وزیر صاحب جو ہیں, ان کی ایک ان کے جو موصوف رہے, ان کی بہت سارے وزیروں کو بھی کالز آئیں کہ جی آپ ان کو لیٹر یہ نہ کریں, ان کو یہاں سے یہ نہ ملے. تو کس کے ساتھ آپ لڑیں, آپ اپنے گھر کو ہی کمزور کریں. اور یہاں تک اس سے بڑی شرمندگی اویس آپ مجھے بتائیں کیا ہوگی کہ آپ کے ملک کے جوان جو ہیں وہ کہیں شہید ہوتے ہیں اور آپ ان کو ان کی تذلیل کرنے سے بھی باز نہیں آتے. بالکل وہ تو سر آنکھوں پر ہونے چاہیے ہمارے جوان. بالکل اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح کی یہ جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے اب اس کو بس ہو جانا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ پولوشن آپ جو اپنے اندر ہے وہ آپ آنے والی نسلوں کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور زیادتی نہ صرف آپ ملک کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اور جب آپ اپنی ہی گھر کو جو ہے وہ اپنی ہی بنیادوں میں پانی اور کھوکھلا کر رہے ہیں تو پھر کوئی تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیں پھر اس کھوکھلی بنیاد کو صحیح کرنے کے لیے 2018 میں نعرہ لگا تھا کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. بالکل. اب اس چارٹر آف اکانومی کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا پلان ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو چیز, کیونکہ جو لوگ ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اندر, جس طرح ان کی قیادت کے اندر میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں, اور جیسے انہوں نے 2018 میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ آئے مل کر بیٹھے, ہم چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں, یہ ضروری ہے. اور ٹھیک اسی طرح سے اب بھی جو ان کی پہلی سپیچ تھی آن دا فلور, اس پہ بھی انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے, اور اس کے لیے وی آل آر لائک ایسا, کیونکہ دیکھیں سیاست نام ہے مفاہمت کا, بیٹھ کر بات کرنے کا. جو بڑی سے بڑی جنگیں ہیں وہ بھی تبھی ختم ہوتی ہیں جب اس کا اینڈ یہ ہے کہ آپ بات کریں گے. You have to come to the table, and for that matter of a fact آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن ابھی تو ہم لوگ یہ بھی سب سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, اور ہم خود بھی جانتے ہیں, جو بہت ساری چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں کہ آ کے بیٹھتے نہیں. تو آئی تھنک کہ یہ تو we all are ready to sit, اور اس کے اوپر جہاں تک بات ہے کام کرنے کا تو اس پہ کام ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری جو پالیسیز ہیں, وزیر خزانہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر وزیر خزانہ کو آپ لوگ پہلے جانتے تھے,
پہلے جانتے تھے وزیر خزانہ کو؟ مطلب کیوں وہ کہیں ایلین ہے کہ ہم نہیں جانتے؟ ہمارے ملک کے تو وہ نہیں تھے نا. نہیں ایسا یہ باہر سے آئے. دیکھیں ایسا کہنا بالکل میں نہیں اس بات کو. ٹھیک ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. بہت سارے ایسے لوگ جو اوورسیز میں رہتے ہیں ہوتے تو پاکستان نہیں ہے نا. اب ایک طرف اب آپ یہ یو ٹرن آپ اب آپ نہیں ووٹ نہیں دے سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا رہتا ہے. ٹھیک ہے یہ آپ اس سے حق نہیں لے سکتے. اور اگر کوئی باہر کہیں پر آپ دیکھیں کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے اچھے نمبرز پہ پاس ہوتا ہے اس کو کوئی باہر لے کے جاتا ہے تو کیا پھر وہ اس کے پاس یہ حق ختم ہو گیا کہ وہ دوبارہ واپس آ کے نہیں کر سکتا؟ تو پھر کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ؟ لوگ ووٹ نہیں ڈالنے دیتے. آپ لوگ ووٹ نہ ڈالنے دیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ بھیا؟ کچھ اور بات کریے. ہم جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ تشریف لائیں. اور دعا یہی ہے کہ واقعی جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ بھی ٹیبل پر ہی ختم ہوتی ہے. بالکل اس ٹیبل پر آنا پڑے گا اور اس ٹیبل پر ہی معاملات طے ہوں گے. اگر ٹیبل پر نہیں ہے تو پھر جنگ چلتی رہے گی اور جنگ میں نقصان ہمیشہ ملک کا ہوتا ہے. یہ تو طے ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے. اور افطار پر ملاقات کریں گے آپ سے. تھینک یو. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے برکت رمضان. ویلکم بیک جی. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب ایک بڑا یونیک سا ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے پاکستان کے ایکٹر ہیں جناب آغا احمد صاحب، انہوں نے انٹرویو میں ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں پر میری یوں کہیے کہ انٹریکشن ہوئی جنات سے. اور وہ کیسے پتہ چلا انہیں؟ کیونکہ وہاں پر وہ نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوئے تو وہ دعا کر رہے تھے تو کوئی شخص آیا پیچھے سے اور اس نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. اور پھر وہ شخص چلا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کی اس مسجد کی جب امام صاحب سے بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. دین ہی ریئلائزڈ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جسے میں نارمل آدمی سمجھ رہا ہوں. یہ معاملہ کچھ اور تھا اور وہ بڑی مطلب ایک ایسی مسجد تھی کہ جہاں پر ویران سا تھا وہ جگہ اور کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. اب ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو جنات ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے ہمارا دین ہمیں بہت کچھ گائیڈ کرتا ہے، لیکن ان کی انٹریکشن کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم یہ تو ظاہر ہے پڑھتے آئے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جنات سے انٹریکٹ کرتے تھے، ان کو حکومت عطا کی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن ہوئی ان کی. لیکن ہم سے انٹریکشن ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے؟ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ راجہ ضیاء الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور آج وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ٹاپک ویسے لوگوں کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے نا، لوگ بڑا اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. یہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے یہ ہمارے لیے ہمیشہ سے ایک بڑے انٹریگ کا، بڑے تعجب کا باعث رہی ہے. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کافی زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی یہاں رہتا ہے. اچھا لیکن ایک چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ لوگ وہ جو عام الفاظ میں کہتے ہیں نا مزے لینے کے لیے زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی حکمت یا نشانیاں یا جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف ذرا کم رجحان ہوتا ہے. ایسے ہی کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے اکثر یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ بات ہے کہ جب دین کی بات ہوتی ہے تو لوگ اپنی اصلاح، اپنے آپ کو بہتر کرنا، یہ ٹاپک ذرا بعد میں ڈسکس ہوتے ہیں. پہلے وہ جو تھوڑے سے ٹاپکس جس میں ضروری سنسنی زیادہ ہوتی ہے، دجال کے بارے میں بتا دیجئے، جنات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق آپ کی ذات سے اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں ہے. آپ وہی جس طرح آپ نے کہا نا مزے لینے کے لیے چلیں بتائیں وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈرا دیں ہمیں بھی تھوڑا سا، یعنی یہ وہ والی کیفیت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس کا جو آپ نے بتایا کہ وہ ایک ڈیفینیٹلی ہمارا ایک اسپرچل پہلو ہے اور اس کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم جو اس قسم کی سپرسٹیشنز ہیں اور جو فالس بلیفز ہیں ان سے ہم باہر نکل سکیں. بالکل. تو اب اس واقعے کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ انٹریکشن آف ہیومنز وتھ جنات، اس کی پاسبلٹی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اب جو صاحب کا آپ نے واقعہ بیان کیا میں نہیں جانتا ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے نا سورۃ الجن اگر آپ دیکھیں مطلب قرآن مجید میں سورہ نمبر 72 ہے، اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جو خبیث انسان ہیں یا جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے، وہ جو شیاطین ہیں جنات میں سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو اچھے انسان ہیں اور جو اچھے جن ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ چونکہ وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی پھر انٹریکٹ کر رہے ہیں. نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایسی بیچ میں بیریئر کریٹ کیا ہے کہ جو ان کو کراس کرنا الاؤڈ نہیں ہے. ورنہ تو ہم لوگ سارے پھر بیٹھ کے جنات کو ہی بلاتے رہتے سارے دن بیٹھ کے، اور یہاں پہ آپ شاید مجھے نہ بلاتے، آپ کہتے جی میں ان سے کیوں بات کروں جب میں. تو وہ جو ہمارے نانا نانی دادا دادی کس سے سناتے ہیں کہ ہمارے پر نانا پر دادا وہ جنات سے انٹریکٹ کرتے تھے اور وہ جنات جو ہیں ان کو تحفے بھی دیتے تھے،
اور وہ کبھی جاؤ ان کے کمرے میں تو ہر وقت خوشبو ہوتی تھی, یہ پھر اچھا دیکھیں یہ اب بڑی ٹیکنیکلٹیز میں چلے گی, کیونکہ یہ نانا نانی دادا دادی یہ باتیں کرتے تھے, سب کے کرتے ہوں گے بلکہ. ہاں کچھ اس میں شاید مبالغہ رہی بھی ہو, لیکن کچھ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے اپنے جو استاد محترم ہیں جن سے احادیث پڑھتا تھا ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی جو شیاطین ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ کالا جادو اور اس قسم کی چیزوں میں ان کا بڑا ایکٹیو رول ہوتا ہے, لیکن جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ بھی اسی اسپیس میں ہے جس میں ہمیں, اور یقیناً ابھی بھی جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھی کچھ جنات موجود ہوں گے, اور ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے پاس واقعہ موجود ہے اسی سورۃ الجن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو وہاں سے کچھ جنوں کا ایک ٹولہ گزرا, ایک نفری گزری ان کی, انہوں نے کہا کہ کیا کمال بات ہو رہی ہے یہ, اور وہ فوراً سے وہ میسج لے کر اپنے جو باقی جن قبیلے کے پاس گئے اور ان تک دعوت دین پہنچائی. تو اب انہوں نے جا کے, یہ نہیں ہے اس میں کہ جی انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا یا ان کو ان کی تعریف میں کچھ کلمات کہے, وہ انہوں نے بس سنی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کہ اے نبی جب آپ تلاوت کر رہے تھے اس ٹائم پر ایک نفری گزری اور آپ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ تو اس کام میں مگن تھے, یہ پیچھے سے آئے انہوں نے تلاوت سنی اور پھر چلے بھی گئے, اور دیکھیں کتنی خیر آپ کے, یعنی ہمیں کبھی کبھار پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کام سے کتنی خیر نکل رہی ہے. سو اس طرح تو جنات آپ کی محفلوں سے, آپ کی جو اس طرح کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ دین کی بات کرتے ہو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ بھئی کہاں لیول تک انٹریکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہاں تک مانا جا سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک جن ہے جو آپ کے ایریا کے اندر ہی رہتا ہے اور اچھا ہے, وہ نیک ہے, اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بندہ روز صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اور وہ اس سے بڑا محظوظ بھی ہوتا ہے, وہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے, وہ اس سے کچھ سیکھتا بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا آپ نے الارم آپ کا نہیں بجا یا لیکن آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کہتے ہو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے الارم بھی نہیں لگایا تھا, بھول بھی گیا, میں نے الارم بند بھی کر دیا تھا, لیکن ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور پتہ نہیں کیسے جیسے کسی نے اٹھایا ہو. تو کہتے ہیں شاید واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ, کہ کوئی ایسا جن ہو جس نے آپ کے ساتھ اس لیول پہ انٹریکشن کر دیا ہو کہ بھئی اس کو اٹھاؤ, یہ ہر روز اٹھتا ہے, آج نہیں اٹھا, کیا معاملہ ہو گیا. تو اس قسم کی جو ڈھکی چھپی انٹریکشنز ہے نا وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمرے میں آتی ہیں کہ جہاں پہ جن کو مانا جا سکتا ہے. بہرحال یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی کبھی کبھار انسانی روپ میں آ سکتے ہیں, لیکن اگین یہ بڑی ایک بندے اور اللہ کے بیچ کی بات ہوتی ہے, نہ اس کو آپ زیادہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار اب ہر چیز کو آپ اتنے اللہ کے ولی ہو گئے کہ اب آپ کے پاس فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے. لیکن بہرحال احادیث مبارکہ میں جیسے آپ کو ملتا ہے کہ جبریل امین جو ہیں وہ ایک انسان کے روپ میں آتے تھے, یا ایون جنات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ جو سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث ہے کہ جہاں پہ ایک جن جو ہے, ایک شیطان جن جو تھا, وہ نیک جن نہیں تھا, یہ بات یاد رکھیے, شیطان جن انسان کے روپ میں بیت المال سے روزانہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مال چوری کر رہا تھا. اچھا. اور جب سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو ایک دفعہ پکڑا, اس نے بہت منتیں کی جی کہ مجھے چھوڑ دو, میں مسکین ہوں, میرے بال بچے ہیں, مجھے معاف کر دو. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ یار, یہاں سے تنگ نہیں کرو. اگلے دن پھر وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا. اچھا. دوبارہ آئے گا. پھر سے وہ آیا, پھر پکڑ لیا, پھر اس نے منتیں ترلے کیے, پھر اس کو چھوڑ دیا. تیسرے دن آپ نے فرمایا پھر آئے گا, اور وہ بالکل ایسے ہی وہ پھر سے آ گیا, پھر چوری کر رہا تھا. تو اس دفعہ انہوں نے کہا بھائی اب تو تجھے میں نبی کے پاس لے کر ہی جاؤں گا, تو اس طرح باز نہیں آئے گا. اس نے کہا دیکھیں, اس نے پہچان لیا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی ویکنس کیا ہے. ویکنس یہ ہے کہ وہ ایک طالب علم ہے, سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے آ رہی ہیں. تو اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی کو نہیں پتا ہوگی, تو اس پہ مجھے چھوڑ دو. تو سیدنا ابو ہریرہ کیوریوس ہوئے, انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو, تو صبح تک کوئی شیطان تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا. تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا بات تو اس نے ٹھیک کی ہے البتہ وہ جھوٹا اور تھا وہ شیطان. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک شیطان جو ہے وہ انسانی روپ میں بھی آتا ہے. ایک اور دلیل بھی اس کی ہے, غزوہ بدر پہ ایک جن جو ہے وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا. ایک شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک, اس ٹائم پہ تو صحابی نہیں تھے, اس ٹائم پہ تو ایک عام انسان ہی تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ ہوا یہ کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے سراقہ بن مالک ایک بڑی روبدار پرسنالٹی تھی, تو انہوں نے جو ہے نا وہ جو شیطان جب ان کے روپ میں آیا تو اس نے کہا بھی میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ آگے بڑھیں, یعنی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا بھی سراقہ بن مالک اگر ہمارے ساتھ ہے تو جو ہے نا غزوہ بدر تو ہم جیتے ہی جیتے. تو ہوا یہ کہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انفال میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اس نے اوپر سے وہ لشکر اترتے ہوئے دیکھا 1000 فرشتوں کا, تو اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین,
کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا. اچھا, تو پھر اس نے وہ فرشتوں کو دیکھ لیا تھا, جو عام انسان نہیں دیکھ پایا. تو جب یہ مشرکین جنگ ہار گئے, سب کچھ ہو گیا, واپس گئے سراقہ بن مالک کے پاس, جو اصل سراقہ بن مالک ہے. ان سے کہا آپ نے ہمارے ساتھ عجیب دھوکہ کیا, آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, جب وہاں گئے تو جو نا منہ پھیر کے بھاگ گئے. تو نے کہا بھائی میں تو یہاں سے نکلا ہی نہیں, میں تو سارے دن یہیں پہ تھا, میں نے کون سے جنگ میں حصہ لینا تھا. تو پتہ چلا کہ ایکچولی وہ شیطان تھا, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کا اشارہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانی روپ میں آتے ہیں, لیکن وہ شیاطین جو ہیں یہ ان کا معاملہ ہے. تو وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکومت عطا کی تھی, اس میں تو پھر نیک جنات بھی تھے, تو ان سے تو انٹریکشن ہوتی تھی. دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو بڑا خوبصورت سوال کیا ہے, کیونکہ یہی وہ مسئلہ ہے جہاں پہ جوڈیزم کے اندر میجک الاؤڈ ہے اور ہمارے یہاں میجک الاؤڈ نہیں. اچھا, یہ اس پر ہم ذرا اس کو ذرا ڈیٹیل میں پھر ڈسکس کریں گے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ, ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. طارق صاحب ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں یہ کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنات جو ہیں وہ کالے علم کی کاٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ کوئی شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ جنات سے کالے علم کی کاٹ کرنا. سر میں دوسرا کویشچن, آخری کویشچن میرا پہلا تو سمجھاتے ہیں, یہ ہے کہ آیا وہ جو کہتے ہیں کہ جناب عامل حضرات کہتے ہیں کہ جناب آپ کے اندر کے جو آپریشنز کے معاملات ہیں جو وہ جنات کے تھرو ہم جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے, تو اس کے بارے میں تھوڑا قرآن حدیث جو واضح ہمیں عطا کرتی ہے وہ ہمیں بیان فرما دیں. دونوں سوال بڑے سمپل سے ہیں جی. پہلی بات, جنات سے کالے علم کا, کالے جادو کا توڑ نہیں ہوتا. اف اینی تھنگ وہ مسئلہ خراب ہوگا اور زیادہ. جو صحیح جنات ہوں گے ان سے انٹریکشن آپ کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا, تو جو ہو رہا ہے وہ پھر غلط کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی حرام کو حرام کے ساتھ کیسے ختم کریں گے آپ؟ وہ تو ہمیں جو کاٹنے کا, کالے جادو کو توڑنے کے لیے ورنہ اللہ کے نبی کے پاس جنات نہ بھیج دیے جاتے کہ بھئی آپ اس کا توڑ کریں. ان کو کیا دیا گیا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس, اور اس کی تلاوت کی تو گریں کھلنا شروع ہوئی. 11 گریں لگی ہوئی تھیں اس دھاگے کے اوپر, جو کہ کنگھی کے اوپر لپیٹ کے ایک وہ گیدڑ سنگھی کے اندر ڈال کے کسی کنویں میں ڈالا ہوا تھا, اس کا پانی سارا کالا ہو گیا. اتنا وہ خطرناک پاورفل چیز تھی. تو کیا بتایا گیا؟ فلق اور ناس بتایا گیا, یہ پڑھو تم. تو یہ نہیں کہا کہ جی آپ کوئی اور کالا علم, اب ہم کسی اور کا کوئی فلاں کا سر اور فلاں کا بازو اور یہ لے کے اس کو چیزوں میں پکائیں گے, ایسا معاملہ نہیں ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جی ایسے کچھ عالم ہیں, عامل ہیں, عالم نہیں ہے سوری, عامل بابے ہیں. یہ فرق بڑا ضروری ہے. عامل بابا بنگالی بابا آپ نے سنا ہی ہوگا نا, کراچی سے آپ کا تعلق ہے, اور ہر مذہب والے ہوتے ہیں اس کے اندر. جی اس میں ہندو, کرسچن, مسلمان سب شامل ہیں. تو یہ جو کالا علم اور کالا جادو ہے, اس کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو آپریشنز کریں گے جنات کے ذریعے, تو میں کہتا ہوں پھر سارے اسپتال بند کریں اور پھر یہ کام کرنے شروع. بڑا یہ سارے جو آغا خان ہاسپٹل, شفا ہاسپٹل, یہ سب بند کر دیں آپ, اور پھر یہ کام کینسر سے مر رہے ہیں, ایڈز سے مر رہے ہیں, پتہ نہیں کووڈ سے مر گئے, پیسے بھی کمائیں گے نا. تو یہ سب فراڈ ہے, سب 2 نمبری ہے, اس میں کوئی جو ہے نا حقیقت نہیں ہے. لیکن البتہ یہ کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بہت اعلیٰ طریقہ کار ان کے پاس آ چکا ہے. رہا وہ سوال جو آپ نے شروع میں کیا تھا, وہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو دی اور نہ قیامت تک ان کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ دے گا. انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی حکومت دے, ایک ایسی طاقت دے جو نہ میرے سے پہلے کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی. اور اس کی ایک شکل ہمیں ملتی ہے بالکل صحیح حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جن کو باقاعدہ پکڑ لیا. یعنی نماز کے دوران آپ نے ایک جن کو باقاعدہ پکڑ لیا, اور آپ نے کہا کہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ادھر ہی ختم کر دوں, لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ جس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت, ایسی طاقت دینا جو نہ میرے سے پہلے نہ قیامت تک کسی کے پاس ہوگی. تو اس لیے میں پھر اس ڈومین میں نہیں جا سکتا جہاں پہ میں جنات کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ وہ معاملہ شروع کر دوں, تو وہ میں نہیں کروں گا. اچھا دیکھیں, سیدنا سلیمان کے پاس صرف یہ پاور نہیں تھی کہ وہ جنات سے بات چیت کرتے تھے, ان کو آرڈر کرتے تھے, انہیں کمانڈ کرتے تھے, بلکہ وہ چڑیاں اور جانور اور بادل ہر چیز کو یعنی کنٹرول کر رہے تھے. یہ کسی کے پاس بھی طاقت نہیں تھی, اللہ نے ان کو خاص دی, جس طرح بہت سارے انبیاء کے معجزات ہیں, یہ انہی میں سے ایک معجزہ ہے. اچھا ہمارے میں اور جوڈیزم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیدنا سلیمان کرتے تھے یہ ان کے پاس کوئی خاص علم تھا جس کی وجہ سے وہ کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, باقاعدہ ایک کبالا میجک کے نام سے پوری چیز ڈال کے انہوں نے اپنے اسکرپچر کے ساتھ اٹیچ کر دی, جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جادو, یہ ان کا دین ہے, ہمارا یہ نہیں ہے کہ جادو اگر اچھے کام کے لیے استعمال کیا جائے
تو کیا جا سکتا ہے. اب اچھا اور برے کا فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے. دیکھیں اگر میرا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جی اویس ایک ظالم انسان ہے, تو میں کہتا ہوں جی میں ایک اچھے کام کے لیے ایک ظالم انسان کو چپ کرانا چاہتا ہوں. بالکل. آپ کا میرے سے مسئلہ ہے, آپ کہیں جی میں جانتا ہوں یہ جو میرے سامنے بیٹھا یہ اپنی طرف سے تو بہت بڑا کوئی دینی بندہ بن رہا ہے, لیکن یہ دینی ہے کوئی نہیں, تو میں اس کو بند کرنے کے لیے کالا علم استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کام اچھا ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, اب تو آپ نے پینڈوراز باکس کھول دیا, کیونکہ کسی کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں گے تو کام اچھا ہی ہوگا. ظاہری بات ہے, یہ تو نہیں کوئی کہتا کہ جی میں ایک انتہائی برا انسان ہوں, میرے اندر تک میں ایول ہوں, کوئی بھی نہیں سوچتا. میں کہتا ہوں ایڈولف ہٹلر بھی جب 6 ملین جوز مار رہا تھا نا, وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں کوئی بہت برا کام کر رہا ہوں, یہ لوگ بڑے برے ہیں, میں پوری دنیا کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ بعد میں مجھے دعائیں دو گے. تو وہ اپنے طور پہ وہ بھی صحیح کر رہا تھا. تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا, اس لیے جو انہوں نے یہ لوپ ہول کھولا ہے اپنے قبالہ میجک کو انٹروڈیوس کرا کے, اب وہ یہ کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پر ہاروت اور ماروت 2 فرشتے بھیجے تھے جو لوگوں کو اللہ کے اذن سے جادو سکھاتے تھے, لیکن بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ٹیسٹ تھا نا اللہ کی طرف سے کہ ہم تمہیں سکھا تو دیں گے, لیکن یاد رکھو اسے تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. تو لوگ کہتے تھے بھائی بھاڑ میں گئی آخرت, مجھے تو دنیا کا فائدہ چاہیے, دنیا فائدہ چاہیے, مجھے تو محبوب قدموں میں چاہیے, میں آخرت کی فکر نہیں ہے سب. مجھے وہ بتاتے تھے کہ یہ بتاتے تھے کہ میں یہ بتا رہا ہوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تمہاری آخرت جائے گی. لیکن لوگوں کا ٹیسٹ یہ تھا کہ لوگ دنیا کو, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیا کی زندگی کو زیادہ چاہتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر بھی تھی اور دیر پا بھی تھی. لیکن لوگوں نے کیا کیا, ایک بہت ہی چھوٹی قیمت کے عوض اپنی آخرت کو لات مار دی, اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فتنہ تھا. تو یہ جو کتابیں پھر لکھی گئی لوگوں نے, وہ جو میجک سکھایا گیا تھا, وہ کتابیں پھر سیدنا سلیمان جو ہیں انہوں نے ان کو پکڑا, ان کو اپنے تخت کے نیچے رکھا, پھر بعد میں اس کی ایکسکیویشنز ہوئیں, اور پھر وہ پوری ایک کہانی بنتی ہے جہاں سے یہ اسکرپچرز جو ہیں یہ میجک والے یہ کہاں تک دنیا میں پھیلے. اور آئی تھنک ہماری آڈینس میں سے جو لوگ اگر اس کو تھوڑا سا کنسپیرسی تھیوری کے رن سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز اس کو امپارشل ان بائسڈ ہو کر آپ اس کو اسٹڈی کریں کہ ناٹسی جو پارٹی تھی اس کا کیا ریلیشن شپ تھا اوکلٹ کے ساتھ, کیا ریلیشن شپ تھا میجک کے ساتھ, اس کے بعد اسٹالن جو ہے اس کا کیا ریلیشن شپ تھا اوکلٹ کے ساتھ, اس کا کیا ریلیشن شپ تھا میجک کے ساتھ. یقین کریں اس پہ درجنوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. پلیز میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو ہملر اور یہ جو اس کے ساتھ جو کرونیز تھے نا اس کے ہٹلر کے ساتھ, یہ لوگ ڈیپلی بلیو کرتے تھے میجک میں, اور ڈیپلی اوکلٹ پریکٹسز باقاعدہ کیا کرتے تھے, اور جو سمبلزم انہوں نے یوز کیا ہے وہ سارا کا سارا میجک سمبلز ہیں. تو بہرحال اس میں آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف فوڈ فار تھاٹ. اگر کوئی بندہ سوچنا چاہے, پڑھنا چاہے, سمجھنا چاہے, تو ان کو بھی پتا تھا کہ کوئی ایسی غیبی طاقتیں, قوتیں جو بالکل حرام ہیں اور ناٹ الاؤڈ ہیں, لیکن انہوں نے وہ کریں گے, اور انہوں نے اپلائی کیا اس کو. بالکل بہت شکریہ ادا کریں گے رضا صاحب, آپ نے وقت دیا, اور ایک بڑا اہم موضوع جس کو ہم نے آج آپ کے سامنے کھول کر پیش کرنے کی کوشش کی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی, برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. 2 اہم چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ایک خبر آج ہم نے دیکھی اس پروگرام کی ہی دوران, بریکنگ نیوز کی صورت میں ہمارے سامنے ایک خبر آئی, اور وہ خبر کیا تھی کہ فیصل آباد میں ایک شخص گلے پہ اس کی ڈور پھر گئی, اور وہ ڈور کس کی تھی؟ پتنگ بازی کی تھی, اور اس سے وہ شدید زخمی ہوا, اور اب وہ شخص اسپتال میں داخل ہے. اب یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ہم اکثر اوقات اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں, یہ خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم شاید ان خبروں کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں. لیکن آپ سوچیں کہ یہ ڈور کتنی خطرناک ہے, جو کہ انٹرٹینمنٹ کی لیے لوگ جو پتنگیں اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ پتنگ اڑانے میں اپنی پتنگ کو جتوانے کے لیے اور دوسروں کی پتنگوں کو کاٹنے کے لیے جو معاملہ کر رہے ہیں, معاملہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی گردنیں اس سے کٹی ہیں, اس سے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور آج ایک اور یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا, ایک شخص اس ڈور کی وجہ سے زخمی ہے اور موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے, وہ اسپتال پہنچا ہوا ہے. اگر ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچیں گے کہ اس انٹرٹینمنٹ سے دنیا کا کیا ہوگا اور دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی کی بھی جان سے کھیل سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر ہماری ایک پتنگ کٹ گئی جس کی قیمت شاید 50 روپے, 100 روپے, 200 روپے, 500 روپے ہوگی, تو کیا وہ بڑا نقصان ہے, یا کسی انسان کی گردن کا کٹنا بڑا نقصان ہے؟
اور وہ گردن کا کٹنا کسی بچے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی عورت کا بھی ہو سکتا ہے, کسی بزرگ کا بھی ہو سکتا ہے, کسی جوان گھر کے کفیل کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ سب نہیں سوچتے, صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر. تو خدارا انٹرٹینمنٹ کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں. اور دوسری اہم چیز یہ کہ ہم جب اپنے آپ کو بحیثیت پاکستانی دیکھتے ہیں تو پاکستانی کے طور پر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے کر کیا رہے ہیں. اگر ہمارے اوپر قانون سخت ہوتا ہے تو ہم سارے گڑبڑ کام چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر قانون سخت نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے وہ گڑبڑ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاملہ ہمیں سوچنا ہے, اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.